बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का हम बहुत सुनते हैं कि इमरान खान के खिलाफ सबसे ख़तरनाक केस है, लेकिन यही केस नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के खिलाफ भी बन रहा था। उन्हें किसने बचाया, कैसे बचाया, उसके लिए क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ी, बल्कि यूँ कहें कि किस की कुर्बानी देनी पड़ी, और कुर्बानी लेने वालों से फिर कैसे ताल्लुकात रहे। ये सारी बातें तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि नवाज़ शरीफ साहब प्रोजेक्ट सिंध शुरू कर चुके हैं। उन्होंने अपनी फॉर्मल जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का आगाज़ कर दिया है और वो सिंध पर नज़रें रख रहे हैं। उनका ख्याल है, नून लीग का ख्याल है कि वो सिंध में बड़ा शेयर ले सकते हैं। उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, तो आज जनाब नवाज़ शरीफ साहब अपने नून लीग का लाहौर में जो हेड ऑफिस है 180H, वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने बहुत से लोगों से मुलाकातें की हैं। ज़ाहिर है उसमें पार्टी के अहम लोग भी शामिल हैं। ख्वाजा आसिफ साहब थे, इसहाक डार साहब हैं जो उनकी इलेक्शन कैंपेन के इंचार्ज हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं जो उनकी मीडिया टीम को हेड कर रही हैं। इन सब लोगों से मुलाकातें की, उसके अलावा भी मुलाकातें कर रहे हैं, जिसमें सिंध के हवाले से अगर हम देखें तो सबसे अहम मुलाकात बशीर मेमन साहब के साथ थी। उसके बाद बशीर मेमन साहब ने वहाँ पर भी कुछ लोगों से बात की और वो PTV के एक प्रोग्राम में आज हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल थे, जिसमें उन्होंने बताया कि मियाँ साहब के क्या क्या प्लान्स हैं सिंध के हवाले से। और उनका ख्याल ये है कि सिंध में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया, तालीम में, सेहत में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी शोबे में कोई काम नहीं किया। तो वहाँ खाली स्पेस पड़ी हुई है। हम वहाँ आ रहे हैं GDA के साथ मिलके, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर, MQM के साथ मिलकर, और हमने बस वहाँ पे बड़ा सारा शेयर ले लेता है। क्या वाकई ऐसा ही है? क्या वाकई ऐसा हो जाएगा? थोड़ा सा मुश्किल लगता है। फ़िलहाल जो कल के बल्दियाती इलेक्शन के ज़िमनी इंतखाबात थे, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, उसके नताइज अगर देखें तो पीपल्स पार्टी ने कुछ 70% से ज़्यादा शेयर ले लिया वहाँ पर। ज़ाहिर है उसमें अब PTI तकरीबन ना होने के बराबर है, MQM भी तकरीबन ना होने के बराबर है, तो पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा शेयर लगी। PTI और जमात इस्लामी को थोड़ा सा शेयर मिला है, लेकिन असल अब जो मुकाबला होगा वो रूरल सिंध कह लें या कराची और हैदराबाद और इन जगहों पे पीपल्स पार्टी को ये उम्मीद है कि वो उसमें से मेजर शेयर ले जाएंगे। पीपल्स पार्टी की PTI की जिस तरह से डिसइंटीग्रेशन हो रही है और उनके रहनुमा इमरान खान साहब की नाअहली का जो पोजीशन नज़र आ रही है, और उनके पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो सब या गिरफ़्तार हैं या ताइब हो गए हैं या उन्होंने सियासत छोड़ दी है या IPP ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं उसमें और MQM जिस तरह धड़ों में बटी हुई है, अभी तक उनका कोई मुत्तहिद होने का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। तो उसमें ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के पास ज़्यादा मार्जिन नज़र आ रहा है, लेकिन नून लीग का ये ख्याल है कि वहाँ पर वो जा सकते हैं और अपना पंजाब में जो उनकी वर्किंग है, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रोड्स हैं, मोटरवेज़ हैं, हाईवेज़ हैं, अंडरपासेस हैं, फ्लाईओवर्स हैं और दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब की बिना पर वो जो मेट्रो बस सर्विस हैं, ऑरेंज ट्रेन है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स दिखाकर नून लीग का ख्याल है कि वो पंजाब के बाद सिंध में भी बड़ा मेजर शेयर ले सकते हैं। और उसके लिए उन्हें जो इत्तेहादी नज़र आ रहे हैं वो मौलाना फजलुर रहमान है, वो GDA है, अगरचे GDA वहाँ माजी में कोई अच्छी परफॉर्मेंस देने में नाकाम रही है। और हाँ, मुशर्रफ साहब की हुकूमत होती तो और बात थी, लेकिन अभी फ़िलहाल उनका ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। MQM को उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब ने उनके वफ़द को दावत दी है कि वो आएँ और उनसे मुलाकात करें। ज़ाहिर है उसमें डिस्कस होगा कि किस तरह से हम इकट्ठे मिलकर चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले MQM का ख़ुद इकट्ठा होना ज़रूरी है। अगेन जो थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। हाँ, उधर से एक और डेवलपमेंट ये हुई कि आज ये ख़बर रिलीज़ हुई, नवाज़ शरीफ साहब की और आसिफ जरदारी साहब की टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है, और वो ज़ाहिर है आसिफ जरदारी साहब ने फ़ोन किया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये पुरानी ख़बर थी और 3-4 रोज़ पहले आसिफ जरदारी साहब ने उन्हें फ़ोन किया था। और आसिफ जरदारी साहब तो वैसे ही जोड़ तोड़ के माहिर हैं और सियासी जो है ना हम आहंगी या इत्तेहाद बनाना या नए अलाइंसेस बनाना या नया गठजोड़ करना, उसमें बड़ी उन्हें महारत हासिल है और वो दोस्तियां करने के भी माहिर हैं। तो इस हवाले से उनकी फ़ोन कॉल थी, लेकिन ये 3-4 रोज़ पुरानी थी। बिलावल ने भी कह दिया, जबकि जरदारी साहब खुद तो ये कह रहे हैं कि आपको याद होगा कि पहले जरदारी साहब बयान दे चुके हैं कि मैं नवाज़ शरीफ साहब का रास्ता रोकूंगा, मतलब उन्हें नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दूंगा।
اور اب انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کا سورج جو ہے وہ بلاول بھٹو کے لیے بڑی فتح لے کر آئے گا. ان کا خیال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا سکتے ہیں. سیاست کے میدان میں کچھ بھی ممکن ہے. اچھا، اور ڈویژن اسی قسم کی ہے. اگر ہم پولیٹیکل دیکھیں جماعت کے پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے سیٹس کی کہ کیا پرابلٹی ہے، کون سی پارٹی کتنی سیٹس جیتے گی، تو سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کا جب تک مستقبل کلیئر نہیں ہو جاتا کہ وہ کیا مستقبل ہوگا تب تک پکچر بہت کلیئر نہیں ہوگی. ابھی تک تو نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب اور ان کی مین لیڈرشپ، جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا، وہ الیکشن میں سامنے نہیں ہوگی، پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہوگی. اگر ایسی رہا تو پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو ایڈوانٹیج مل جائے گا. لیکن اگر پی ٹی آئی پراپر طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہوئی تو پھر صورتحال تھوڑی سی مختلف بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ الائنسز کیسے بنیں گے، ان پولیٹیکل پارٹیز کا کیا مستقبل ہوگا. ابھی تو عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کا مستقبل پر بھی ایک چھوٹا سا سوالیہ نشان ہے. ان کے کچھ کیسز ہیں جو ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے ہیں، اور نون لیگ نے ابھی آج کی تاریخ تک ان پہ ارلی ہیئرنگ کے حوالے سے یا فوری اس پہ کوئی کارروائی کے لیے کوئی درخواست بھی جمع نہیں کرائی ہے. بلکہ ہمارے دوست ہیں امداد سومرو صاحب، انہوں نے پارٹی ذرائع سے جب بات کی کچھ اہم لوگوں سے، تو انہوں نے کہا ابھی ہم اس حوالے سے کوئی کام نہیں کر رہے. مطلب نون لیگ ابھی تو نواز شریف صاحب کو کلیئر کرانے کے لیے کوئی پریکٹیکل سٹیپس بھی نہیں لے رہی. بیک اینڈ پہ بہت سارا کام ہو رہا ہوگا، ان کی لیگل ٹیم اس پہ ورکنگ کر رہی ہوگی، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں گی. لیکن سامنے آ کر گراؤنڈ لیول پہ اگر ہم کہہ لیں کہ عدالتوں میں جانا، درخواستیں جمع کرانا اور ان کو کلیئر کرانے کی کوشش کرنا، وہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو اس صورت میں کیا نواز شریف صاحب نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے وزارت عظمیٰ کے؟ ظاہر اگر وہ اہل ہوں گے تبھی یہ ممکن ہے. اگر نواز شریف صاحب اہل نہ ہوئے الیکشن لڑنے کے، کیونکہ ابھی ان کی نااہلی کے اور اس طرح کے مسائل باقی ہیں، یہ کیسز جو موجود ہیں جن میں سزائیں ہو چکی ہوئی ہیں، تو اس صورت میں پھر نون لیگ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا. نواز شریف صاحب کی واپسی اور ان کا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں، سیاسی عمل میں، سیاسی جلسوں میں، وہ نون لیگ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر انہیں عوام میں جو پذیرائی ہے وہ ملنی مشکل ہو جائے گی. شہباز شریف صاحب کے ساتھ جلسے کرنا اور الیکشن جیتنا مشکل ہوگا، کیونکہ جو 16 ماہ کی حکومت ہے وہ ایک بڑا برڈن ہے، اور خود نون لیگ اس کو ڈسکریڈٹ کرتی رہی ہے ان کی چیزوں کو. اس پہ اختلافات بھی آئے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ بات ہوئی تھی، مریم نواز صاحبہ نے بتایا جب وہ قیمتیں بڑھانے پر نواز شریف صاحب میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے تھے، آن لائن میٹنگ میں تھے وہ. تو اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. اس حوالے سے اگر دیکھیں تو صرف شہباز شریف صاحب کے قیادت میں الیکشن جیتنا مشکل ہوگا. لیکن الیکشن تو جیتنا اپنی جگہ ہے. اگر ہم ماضی کی بات کریں، جس طرح عمران خان صاحب کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہیں کہ ان کی نااہلی اور بہت سارے مسائل ہیں، جس میں دو بڑے اہم جو کیسز ہیں، وہ ایک تو 9 مئی کا کیس ہے اور دوسرا وہ ہے سائفر کیس. سائفر کیس جو ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایک کیس ہے، اگرچہ اس کی نوعیت ذرا مختلف ہے ماضی کے معاملہ سے، کہ انہوں نے ایسے جو ہے نا، ایک وہ آپ کو یاد ہوگا نا، لہرایا تھا 27 مارچ کو کہ یہ ہے وہ سائفر. اچھا، تو اس پہ ظاہر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیس چل رہا ہے، اس میں گواہوں کے بیانات بھی چل رہے ہیں، اور وہ خاصا ایڈوانس سٹیج پر چلا گیا نا، فرد جرم عائد ہونے کے بعد جو آگے چلا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ معاملات کیا تھے. بالکل ایسے ہی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا کیس نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف بن رہا تھا. آپ سوچیں اس میں جو کیپٹل پنشمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، ہائیسٹ لیول پہ جا کے سزا کا، جس میں عمر قید اور سزائے موت بھی شامل ہے. نااہلی تو اس میں چھوٹا سا ایلیمنٹ رہ جاتا نا پھر، تو وہ تو اور آگے چلی جاتی ہے بات. تو یہ ان تینوں کے خلاف بن رہا تھا ڈان لیگز پر. اور اسحاق ڈار صاحب کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے بڑی مشکل سے مینج کیا، باجوہ صاحب سے ڈیل کی، باجوہ صاحب کو سمجھایا، باجوہ صاحب کو راضی کیا، اور اس کے لیے تھوڑی سی قربانی بھی دی نون لیگ نے. اور اس میں 2 لوگوں کی قربانی تھی، پرویز رشید صاحب اور طارق فاطمی صاحب. اور اچھا، اس کی وہ جو کمیٹی بنی تھی جس نے یہ ساری ریکمنڈیشن دی تھی، اس میں 2 بریگیڈیئرز اور 4 سول سرونٹس شامل تھے. جے آئی ٹی کی طرح کی کمیٹی تھی، اور اس کی جو ریکمنڈیشن تھی، اگر وہ ریکمنڈیشن سامنے آ جاتی اور اس کو عدالت میں پیش کر دیا جاتا تو نون لیگ کے لیے بڑا مشکل حالات ہے. اگرچہ نون لیگ کی بچت نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر ظاہر 2017 میں پہلے نواز شریف صاحب کو نکالا گیا اقتدار سے، وہ پاناما اور اقامہ ڈرامے کے ذریعے. 28 جولائی 2017 کو نواز شریف صاحب رخصت ہوئے، اور اس کے بعد 1 سال بعد، ظاہر پھر تو الیکشن آنا تھا، 1 سال بعد انہوں نے
شاہد خاقان عباسی صاحب نے کنٹینیو کیا 1 سال کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو الیکشن ہوئے وہ ہمارے سامنے، جس میں کبھی وہ بیٹھ کے RTS بیٹھ کے 3 دن تک رزلٹس نہیں آ رہے تھے، اور وہ سب بہت سی جگہوں پہ، صرف نون لیگ کے ساتھ نہیں، وہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کراچی میں جو ہے وہ رزلٹس نہیں آ رہے تھے 72 گھنٹے گزرنے کے بعد. تو وہ سارا کچھ جو ڈرامہ ہوا وہ اپنی جگہ شامل موجود ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب اس حوالے سے خاموش ہیں. ان کا خیال ہے کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا، اب وہ آگے جانے کو تیار نہیں ہے. ہاں، ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن کی وہ بات کرتے ہیں کہ سچ سامنے آئے. اچھا، تو سچ سامنے آنے میں تھوڑا سا جو اس میں ٹوسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ پھر فوجیوں کی سائڈ سے آئے گا، وہ شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی آئے. لیکن میرا نہیں خیال کہ نون لیگ اس حوالے سے کوئی پریکٹیکل کام کرنے کو تیار ہے، کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کا بیان آ چکا ہوا ہے کہ وہ یہ معاملات اللہ پہ چھوڑ چکے ہوئے ہیں. اب خود اسحاق ڈار صاحب جہاں یہ مسائل بتا رہے ہیں، وہاں آرمی چیف، اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی تعریفوں پہ تعریفیں کہ کمال بندے تھے، انہوں نے میرے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا، بہت زبردست تھے. اگرچہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو جھگڑا تھا وہ پیسوں پر تھا، وہ پرسنل پیسے نہیں تھے کہ وہ خود اپنے لیے مانگ رہے تھے، لیکن بات تو فنڈز کی تھی نا، بات تو بجٹس کی تھی. تو اسحاق ڈار صاحب وہ بجٹ دینے کو تیار نہیں تھے، باجوہ صاحب وہ مانگ رہے تھے، اور اس چیزوں پہ ان کا آپس میں جھگڑا تھا. تو ایک تو یہ تھا. سرل میڈیا کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا یہ سارا ہم نے ان کہا کہ ہم اس کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. اور بلکہ اسحاق ڈار صاحب کا خیال تھا کہ وہ باتیں جو فواد حسن فواد صاحب اور دیگر جو نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی تھے، جب وہ مینیج نہیں کر سکے، جس میں چودھری نثار صاحب بھی شامل تھے، تو پھر اس کے بعد میں نے ڈیل کی نوید مختار صاحب سے، DGI جو رہے، اور آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ، ان کے ساتھ مل کر میں نے یہ چیزیں مینیج کی. اور مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ میں کتنا امپورٹنٹ تھا فوجیوں کے ساتھ ڈیل میں، فوجیوں کے ساتھ مینیج کرنے میں، چیزوں میں. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ڈیل کر کے بھی نتیجہ کیا نکلا؟ کیا حکومت سٹیبل چلی؟ کیا حکومت نے اپنی ٹرم پوری کی؟ کیا نواز شریف کے ساتھ قانون کے مطابق عمل کیا گیا؟ ہرگز نہیں. نواز شریف صاحب کو غیر قانونی طور پہ انلیگل طریقے سے وہ ڈیوٹی جج اور نگران جج لگا کے، اور واٹس ایپ فیصلوں کے ذریعے، اور بلیک لا ڈکشنری سے نکالنا پڑا ٹرمز اور ریفرنسز، وہ کر کے نواز شریف صاحب کو فارغ کیا گیا. ظاہر ہے کون تھا وہ جو ججز نے جب بتایا کہ DGI اس وقت کے فیض حمید صاحب آ کر ہمیں کہتے تھے، DGI تھے یا DGC تھے، کہ وہ آ کر کہتے تھے کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، تو ان کی چھٹی کرائے، ان کو بچنا نہیں چاہیے، مریم کو اور نواز شریف کو. تو یہ سارا کچھ اس ملک میں ہوتا رہا. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کا احتساب کرنے کا کوئی پلان نہیں رکھتے، اور اگر ان لوگوں کا احتساب نہیں ہوگا تو مستقبل میں بھی ایسی ہی چیزیں ہوتی رہیں گی. ہاں، صرف امید کی جو کرن ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے. انہوں نے جو آئین اور قانون کا جھنڈا بلند کیا ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اس راستے پر چلتے رہیں گے. اگرچہ یہ تھوڑا سا اوور ایکسپیکٹیشنز ہیں، مطلب میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایکسپیکٹیشنز ہیں جو ہمیں سیاستدانوں سے ہونی چاہیے، جو ہمارے سیاسی رہنماؤں کو یہ ہمت کرنی چاہیے، ہمارے سیاسی رہنماؤں کو اس بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمارے سیاسی رہنماؤں کو پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ان خرابیوں کو درست کرنا چاہیے. لیکن خیر چلیں، اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کچھ کر جائیں اور وہ کوئی ایسا راستہ بنا جائیں، جیسے مشرف صاحب کے بارے میں جب عدالت کا ورڈکٹ آ گیا تھا تو پھر کیس بنا، وہ اور بات ہے کہ بعد میں انہیں کسی نے ہاتھ نہیں لگانے دیا. شکریہ راحل شریف صاحب نے ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. لیکن بہرحال اب بھی اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی فیصلے دے گئے تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے لیے بچنا مشکل ہوگا. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ہمارے لیے، میرے، آپ کے، ہم سب کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ الیکشن کی تیاریوں میں ہماری سیاسی جماعتیں اپنا جو ایجنڈا ہے، اپنا مینیفیسٹو ہے، خصوصاً جو معاشی ان کے پلانز ہیں، وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہمیں بتائیں، ہمیں پتہ چلے کہ وہ کوئی کلیکٹیو وزڈم استعمال کرتے ہوئے ماہرین معیشت کے ذریعے اور ایکسپرٹس کو بٹھا کر وہ کوئی ایسا پلان بنائیں کہ الیکشن کے بعد بننے والی حکومت میرے، آپ کے، ہم سب کے خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کر سکے. شکریہ.